अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और खबरें थीं कि जनाब हुकूमत पाकिस्तान में सूदी निज़ाम के ऊपर जो अपीलें दायर की गई थी हुकूमत की तरफ से, वो अपीलें जो है वो वापस लेने जा रही है। और इस ऐलान के साथ ही एक बार कुछ माहौल ऐसा बनता नजर आ रहा था कि जनाब पाकिस्तान में विफाकी शरई अदालत के ईमा के ऊपर सूदी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा और मुल्क में बिला सूदी निज़ाम जो है वो इस्लामी तकाज़ों के हम आहंग निज़ाम वो तरवीज पाएगा। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है, इसमें बड़ी पेचीदगियां हैं और अगर पेचीदगियां नहीं होती तो तकरीबन 30 साल तक ये मामला अटका ना रहता अदालतों के अंदर। और अभी भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि स्टेट बैंक और अगर हुकूमत वजारत खजाना जो कि पहले इस मामले में आगे आए थे फरीक बनकर के जनाब ये निज़ाम ख़त्म नहीं किया जा सकता, बड़ी मजबूरियां हैं हुकूमत की, पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान ने मईशत को आगे लेके चलना है, तो जो इकोनॉमिक मॉडल है वो इसकी इजाजत नहीं देता। देन उसके बाद अब ये जो सूरत हाल बदली है, क्या हकीकतन ऐसा हो जाएगा कि पाकिस्तान में इस्लामी बैंकारी जो है वो फरोग पाएगी? क्योंकि एट प्रेजेंट इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि हमारे जो डिपॉजिट्स है बैंकों के, उनमें जो इस्लामिक बैंक्स हैं उनके पास सिर्फ 19% डिपॉजिट्स हैं, जबकि 81% डिपॉजिट जो है हमारे कन्वेंशनल बैंकों के पास हैं, सूदी बैंकों के पास हैं। तो क्या सिर्फ कानून साजी के बाद मामला इतना बेहतर है, हालात इतने साजगार हैं कि ये रिप्लेस हो जाए और ये ट्रांजिशन जो है ये बड़ी स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए? आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी जो कि माहिर मौत हैं और साथ ही साथ चेयरमैन है रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जरा बैकग्राउंड हम जानना चाहेंगे कि यकीनी तौर से जो इस्लामी बैंकारी है, इस्लामी मईशत के उसूलों के हिसाब से उसको मद्देनजर रखते हुए यही आगे लेकर चलना था। इस्लामी मुल्क में पाकिस्तान में निज़ाम मईशत ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन इश्यूज कहां थे और अब किस हद तक रिजॉल्व हुए? थोड़ा सा जरा इसका बैकग्राउंड बताइएगा डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि आईन पाकिस्तान के शिक 38F उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि रियासत की जिम्मेदारी है कि जितनी जल्द मुमकिन हो सके मईशत से रिबा का खात्मा कर दिया जाए। लेकिन जैसे अभी आपने कहा 31 वर्षों से तो ये मामला अदालतों में है और ऐसा लगता है कि अब खासा लंबे अरसे तक दोबारा अदालतों में ये आ जाएगा। और फेडरल शरीयत कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है 28 अप्रैल 2022 को, ये फैसला 20 साल के बाद दिया है और इस फैसले के आने के 2-3 रोज के अंदर मैंने ये कहा था कि इस फैसले में गलतियां हैं, सुकुम हैं, ओमिशंस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जो अहकामात उनके थे उसकी खिलाफ वर्जी है और सबसे बढ़ के ये कि जो बैंकों के खातेदारों को मुनाफा दिया जा रहा है वो इस्तेहसाल पर मबनी है, वो उसमें सूद की आमेजिश है। और इससे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट है उसने अपने फैसले में इस्लामी बैंकों के जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कर्जा देने के लिए जिसको हम फाइनेंसिंग कहते हैं, उन प्रोडक्ट्स को जिसमें सूद की आमेजिश है, बिलाशुबा सूद की आमेजिश है, उन मुतादिद जो प्रोडक्ट्स हैं इस्लामी बैंकों की, उसने उनको अपने फैसले में ये कहा कि ये शरीयत के मुताबिक हैं और उसका रीजन ये दिया कि स्टेट बैंक ने उनकी मंजूरी दे दी है। तो अब शरीयत कोर्ट्स माजी में जो काम करती हैं वो खुद तहकीक करती हैं, माहिरीन को बुलाती हैं, फिर फैसला देती हैं। उन्होंने कोई रीजनिंग नहीं दी, ये रीजन दिया है कि जी ये तो जो है स्टेट बैंक ने अप्रूव की है या कुछ फतवे मौजूद हैं। हालांकि बड़े वाज़ेह है कि इसमें सूद की आमेजिश है, इसकी ये बात हो गई, बहुत आम है। तो कुदरत ने एक हमें बड़ी खुशकिस्मती हमारी है कि बैंकों ने अपील कर दी, क्योंकि अब बैंकों की अपील से पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिखा था कि जनाब इस फैसले में तो बड़ी गलतियां हैं, इसमें तो सूदी निजाम का परपेचुएट कर दिया गया है, सूदी निजाम को दबाम बख्श दिया गया है, तो आप इसका सियो मोटो नोटिस लें। अब खुशकिस्मती कि बैंकों ने ताखीरी हरबे के तौर पर जो है शरीयत कोर्ट में अपील कर दी, स्टेट बैंक और 4 बैंकों ने। अब गार्ड साहब ने जो किया है ये नाकाबिल फहम है, इसलिए कि सिर्फ स्टेट बैंक, नेशनल बैंक ने अपील फाइल की है, वापस ली है, 3 बैंकों ने नहीं ली। तो अगर एक बैंक भी वापस नहीं लेता तो ये फैसला मुअत्तल हो जाएगा। उसमें एमसीबी है, यूबीएल है,
MCB ہے, UBL ہے, تو اگر یہ بینکس واپس نہیں لیتے اپنی جو یا عرضی اس کو وڈرا نہیں کرتے تو وہ معطل ہو جائے گا فیصلہ, پھر بات آگے نہیں بڑھے گی. ہو جائے گا اور سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ اس کی پھر سنوائی شروع کرے گی. وہ تو سیاسی بات ہے, یہ تو بےمانی کی بات ہے نا فیصلہ واپس لینا. اس لیے کہ اگر ایک بینک بھی فیصلہ واپس نہ لے تو وہ معطل ہو جاتا ہے. یہاں تو 3 بینکوں نے نہیں لیا. تو نہیں, یہ مجھے بتائیے کہ حکومت نے کیسے یہ فیصلہ کیا, کیونکہ اس سے پہلے اس وزارت خزانہ جو ہے وہی جو ہے سب سے پہلے آگے بڑھے تھے کہ جناب یہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے, اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا, ہماری بڑی مجبوریاں ہیں. تو وہ مجبوریاں اب کہاں گئیں؟ میں نے آپ سے سیریس کیا, یہ سیاسی فیصلہ ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اس سے پاکستان کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو جائیں گے. دیکھیں نا وہ ایفیڈیوٹس میں نے دیکھے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی مخلص نہیں ہے کہ اس کو نافذ کرے. تو یہ تو سیاسی فیصلہ تھا کہ اپیلیں واپس لے لیں 1-2 بینک, یہ تو چلے نہیں. تو ایسا ڈاکٹر صاحب یہ سیاسی فیصلہ یہاں تو کسی نے نہیں کہا, نہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایسی کوئی چیز ہے, نہ کسی اور سیاسی جماعت کی طرف سے کوئی اس کے اوپر چیز ہے, نہ کوئی مذہبی اتحادی جماعت جو ہے کوئی اتنی بڑی پاکستان کے اسکرین کے اوپر ابھی موجود ہے سیاسی طور پہ. تو یہ سیاسی فیصلہ کس کو خوش کرنے کے لیے پھر؟ دیکھیے میں آپ سے بالکل آپ نے خود ہی وضاحت کر دی کہ دیکھیے جب ان کو حکومت کو پتا ہے کہ یہ 2 بینکوں کے اپیل لینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ہمارے معزز علماء کرام نے, ہمارے جو PDM کے صدر صاحب ہیں, انہوں نے اس کی خوشائند قرار دیا ہے. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. ممتاز علماء نے اس کو قرار دے دیا ہے کہ جی یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے, خوشی کی بات ہے. ہماری جو اسلامک آئیڈیولوجی کونسل ہے, انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اس کی تعریف کر دی, بلکہ انہوں نے بینکوں سے اپیل کی کہ آپ اپیل ہی نہ کریں. تو یہ تو ایک افسوسناک بات ہے کہ اتنی کھلے عام چیز کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے مطابق ہے. اسلامی متعدد علماء, اسلامی نظریات کونسل اور جو ہے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی, انہوں نے اس کی تعریف کی ہے. تقی عثمانی صاحب نے تعریف کی ہے. تو اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہو گیا کہ ہم جانا کیا چاہتے ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ دیکھیے قرآن نے جب یہ کہا تھا جناب جی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ کہا تھا قرآن نے آیت 279 سورہ البقرہ کہ سود کو اس لیے حرام کام دیا گیا ہے کہ یہ استحصال کا سبب بنتا ہے. اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ جو سودی بینک ہیں ان کا منافع کم ہے ایکویٹی کے لحاظ سے, اسلامی بینکوں کا بہت زیادہ ہے. لیکن جون 22 میں اسلامی بینکوں نے دیا 4% منافع کھاتے داروں کو, اور سودی بینکوں نے جن کا منافع کم ہے 8.5% دیا. وہ کہتے ہیں جی اب باقی منافع جو ہے جنت میں لے لیں. اسی طرح سے جو سرمایہ فراہم کرتے وہ مہنگی شرح اس کا زیادہ فراہم کر رہے ہیں. تو یہ تو استحصال زیادہ کر رہے ہیں. اسلامی بینک جو ہے وہ زیادہ استحصال کر رہے ہیں سودی بینکوں کے مقابلے میں. میں ایک بڑی بنیادی سی چیز جاننا چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس پیسہ ہے, مجھے ڈپازٹ کرنا ہے, اور اسلامی روح کے مطابق میں کسی بھی اسلامک بینک میں جا کے ڈپازٹ کر دیتا ہوں اور مجھے سود نہیں چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ جب مجھے قرضہ چاہیے, میں قرضہ لینے جاؤں گا اور اس وقت میں اسلامک بینک کے پاس جاؤں گا تو مجھے مہنگا قرضہ مل رہا ہے بنسبت کنونشنل بینکس کے. تو ایز اے لینڈر یا ڈپازیٹر اگر مجھے کچھ بینیفٹ ملے گا تو وہ چیز میں تو وہاں پر اٹریکٹ ہوں گا نا, ادروائز میں اٹریکٹ کیوں ہوں گا وہاں پر؟ دیکھیے نا, یہ آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے. مگر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ جو لاکھوں لوگ جنہوں نے اسلامی بینک میں کھاتے کھولے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو حلال منافع مل رہا ہے. اور یہ اسلامی بینک, ابھی آپ نے بتایا کہ 19% ڈپازٹ ان بینکوں کے پاس ہے. تو یہ جو 19% ڈپازیٹرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں, اور فتوے موجود ہیں کہ ان کو حلال منافع مل رہا ہے. لیکن میں نے جو شریعہ بورڈ ہے, بینکوں کا شریعہ بورڈ ہے, اس نے یہ کہا کہ ہماری آپریشن جو ہیں وہ اسلام کے شریعت کے مطابق ہیں, اور کھاتے داروں کو جو ہم منافع دے رہے ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے احکامات کے مطابق ہیں, یعنی شریعت کے مطابق نہیں ہے. تو وہ تو خود رپورٹ میں موجود ہے, میں نے آپ کو بتا دیا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو 19% ڈپازٹ ہے ان کو جو منافع مل رہا ہے وہ سود پر مبنی ہے اور وہ حلال سمجھ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے فائنینسنگ میں جو پروڈکٹس ہیں جو مہنگی ہیں اس میں بھی سود کی آمیزش ہے. تو آپ تو اسلامی بینکاری کے نظام کو یہ خراب نقصان پہنچا رہے ہیں. تو میں پہلے ایک آپ کو تجویز دے دوں, اگر ڈاکٹر صاحب واقعی مخلص ہیں تو ان کو صرف ایک کام کرنا چاہیے, وہ یہ ہے فوری طور پر, اور وہ یہ ہے کہ جو آئین کی شق 38F ہے
جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جتنی جلد ہے ربا کا خاتمہ کر دیں. اب جھگڑا پڑ گیا کہ جی ربا حرام ہے، سود تو حرام نہیں ہے. تو اگر اسلام کی کوئی خدمت کرنا ہے تو اس میں ایک جملہ پارلیمنٹ کی منظوری سے بڑھا دیں، اور وہ یہ ہوگا کہ ربا کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کا سود، بینک انٹرسٹ، یہ سب جو ہے وہ ربا کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ وہ تبدیلی کر یعنی آئینی طور پر ربا کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اندر جو بھی رقم موجود ہے پہلے تو اس کو وہ ایڈریس کر لیا جائے. وہ اگر نہیں، میں نے تو آپ کو اسپیسیفک بتا دیا، تو اس کے اندر یہ کر دیں کہ ہر قسم کا سود بھی ربا ہی ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ عدالتی جو شریعت کورٹس ہیں ان کے ہاتھ سے یہ معاملہ نکل جائے گا، یہ قانون بن جائے گا، اور شریعت کورٹس پر یہ دیکھیں گی کہ جو پروڈکٹس ہیں وہ اسلام کے مطابق کر دی جائیں. اصل مسئلہ ہے سود کو حرام قرار دینے کا، اور جو 31 سال سے نہیں دیا گیا وہ اس قانون سے اگر وہ کر سکیں تو اتنی زبردست اسلام کی خدمت ہوگی جس کا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور پھر ہمارا کام آدھے سے زیادہ آسان ہو جائے گا. لیکن وہ کرنے کے بجائے وہ اپیلوں کے جھگڑے میں قوم کو ڈال دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سودی نظام کو پاکستان میں اس صدی کے آخر تک، 31 سال تو گزر گئے، نہ ٹیکسیشن کا نظام ہے، نہ کوئی منافع صحیح دیتا ہے. بہرحال یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب دسمبر 2027 تک آپ اس کو فل فلیج ریپلیس کر دیں، ختم کر دیں. اور دوسری چیز سر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اب اس صورتحال میں وہ کہتے ہیں کہ انڈونیشیا، ملائیشیا کا ماڈل جو ہے وہ اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. وہ کیا ماڈل ہے؟ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں دنیا کے کسی ملک میں اسلامی بینکاری شریعت کے مطابق نہیں ہو رہی، بلکہ بڑی حد تک بینکوں کی بینچ مارکس پر ہے. اس کا یہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ استحصالی بن گئے ہیں. اور میں نے تو یہ دیکھا ہے بعد مغرب میں جا کے کہ جو ہمارے گورے لوگ ہیں وہ اسلامک بینکنگ کو انکریج کر رہے ہیں، کیونکہ گلف کا جو ڈپازٹ ہے اسلامک بینکنگ کے نام پر وہ لے کے مغرب میں فائنینسنگ ہو رہی ہے شیل کمپنیز کو. تو یہ جو اضافہ ہو رہا ہے اس کی یہی بات میں نے نیوز ویک کو بھی بتائی تھی. انہوں نے اس میں لکھا ہے بھائی آپ کا ڈپازٹ تو ہے وہاں جا رہے ہیں مڈل ایسٹ میں ڈپازٹ، اور وہاں سے قرضے مل رہے ہیں ویسٹ میں. تو یہ تو ایک کھیل ہو رہا ہے. اگر شریعت نافذ ہو، اسلامی بینکاری آئے تو اتنی زبردست بہتری آئے گی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اب خدشہ یہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ سود کا خاتمہ ناقابل عمل ہے. اور جب تک آپ سودی نظام کے چربہ نہیں بنائیں گے، سودی نظام کے نقش پا پر چلیں گے، ہم کبھی بھی اسلامی نظام نہیں آ سکتا. اور ہمیں اگر اس پہ لیڈ لے سکیں، اور اس کا پہلا طریقہ وہی ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے ربا کی ڈیفینیشن میں پارلیمنٹ کی منظوری سے وہ شامل کرا دیں تو پھر کام سارا آسان ہو جائے گا. ورنہ بڑی خدشات ہیں اور لوگ یہ سمجھنے لگیں گے کہ جی سود حرامی نہیں ہے یا سود جو ہے ختم کرنا قابل عمل نہیں ہے. جیسے کہ ہماری اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ شریعہ کورٹ کے حوالے سے یا جو یہ نظام، جو ادارے ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں، سب سے زیادہ ذمہ داری تو پھر ان کے اوپر عائد ہوتی ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، مگر جب وہ یہ سودی نظام کو اگر وہ توثیق کرنے لگیں اور یہ کہنے لگے یہ قابل عمل ہی نہیں ہے. جو اسٹیٹ بینک کے پرانے گورنرز تھے زاہد حسین صاحب اور دوسرے، انہوں نے بڑا کھل کے بتایا تھا کہ یہ قابل عمل ہے. اب ہم یہ کہنے لگے جی تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کو سودی نظام کے نقشے پا پر لائیں گے تو چلے گا. یعنی اب اگر یہ ہے کہ ایک رننگ مشارکہ میں کیا کر رہے ہیں، 10% منافع طے ہوا، اگر 1 کروڑ زیادہ منافع ہو گیا تو بینک کا حصہ ہوگا 1 روپیہ، باقی اس کو ہی مل جائے گا. تو ہم تو مشارکہ بھی سود کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. یہ سودی بنیاد کے نقش پا پہ چلنا جو ہے اور سود کا بھوت جو ہے وہ اسلامی بینکوں کے ساتھ آ گیا ہے. اس کو ختم کریں تو دنیا ہمارا ماڈل اپنائے گی، اور اگر نہیں کرتے اچھا، خدا نخواستہ بڑے خدشات ہیں. دنیا میں ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے پرابلمز آئے دنیا کی معیشت میں. 2008 سے 10-11 جو ہے وہ سب پرائم مارگیج کا تھا، وہاں پر پورا بینکاری نظام اڑ کے رہ گیا تھا. تو دنیا اس وقت کتنا زیادہ محسوس کر رہی ہے کہ اس کنونشنل اور سودی نظام کے پیرالل جو اسلامی نظام کی بات کی جاتی ہے، دنیا کتنی اس کی کمی کو محسوس کر رہی ہے؟ ویسٹ کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. میرا ڈسکشن ہوا تھا جب میں ویسٹ میں تھا مغربی ماہرین سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نظام ہے اس سے بہتر نظام اس دنیا میں ممکن نہیں ہے. مگر وہ یہ کہتے ہیں کوئی ایک ملک، کوئی ایک شہر، کوئی ایک گاؤں دکھا دیں جہاں پر یہ ہوتا ہو، تو اس سے اچھی چیز تو کوئی ہو نہیں سکتی. نہیں، اب آپ دیکھیں نا پاکستان میں جتنے بھی بینکس ہیں، جتنے بھی پاکستان میں بینکس اس وقت کام کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو بہت سارے ایسے بینکس تھے
وہ ان سب کے جو ہے اسلامک کاؤنٹر سب نے بنا لیے ہیں. اتنا لکریٹو بزنس ہے اسلامک کاؤنٹر کا کہ ہر بینک بنا کر بیٹھا ہوا ہے. جی 42% منافع کمایا ہے انہوں نے. لیکن جو میں وارننگ دینا چاہ رہا ہوں کہ 1984 میں بلا سود بینکاری شروع ہوئی تھی. 1984 میں 2002 میں کہا گیا ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے. یعنی 1984 سے 2002 تک ہم بلا سود کہتے رہے, وہ غیر اسلامی ہو گئی 2002 میں. اب یہ آج جو نظام آپ اپنا رہے ہیں آگے چل کے جیسے میں کہہ رہا ہوں اس کو غیر اسلامی قرار دے دیا گیا تو جو دھچکا لگے گا اسلامی نظام کو اس سے تو روح بھی کام جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. نمبر ایک تو یہ ہے. تو ہم نے تو یہ تو پہلے تو میں نے یہ کہا ہے کہ یہ اسلامی بینکنگ نہیں ہے. ملما کو یہ پتا ہے کہ اسلامک بینکنگ نہیں ہے. آپ اس کا نام رکھیں بلا سودی بینک, اور اس میں جو سود کے پروڈکٹس ہیں ان کی ٹھیک کر دیں. تو جب وہ بلا سودی بینک بن جائے پھر آہستہ آہستہ اسلامی بینکنگ میں کنورٹ کریں, مگر اس سے پہلے معیشت کو دستاویزی بنانا ہوگا, کالے دھن کو ختم کرنا ہوگا, ٹیکسیشن کا اسلامی نظام اپنانا ہوگا, ریکوری کے لاز بنانے ہوں گے, ملک کے قوانین تبدیل ہوں گے. اس سے پہلے جو کر رہے ہیں وہ تو دھوکہ ہے. یہ اسلامی بینکس نہیں ہیں, یہ بلا سودی بینک بھی نہیں ہے, اس میں تو سود کی آمیزش ہے. تو ہم یعنی ہمیں پہلے بلا سودی بینکاری پہ ہم جائیں, ان کو بلا سود بینک بنائیں, پھر اس کے بعد سیکنڈ فیز میں ہم ان کو اسلامک بینک میں اس پورے نظام کو کنورٹ کریں. نہیں, ان کو لیبل کریں, انہیں کو اسلامی بینک کے بجائے ان کو کہیں بلا سودی بینک, اور اس میں لیکن جو سودی پروڈکٹس ہیں ان کو آپ الگ کر دیں. دیکھیے میں فرق بتا دوں آپ کو, بلا سودی بینک جو ہوتا ہے وہ تو جو ہے وہ سٹے بازی کے لیے قرضہ دے سکتا ہے, جوئے کی بھی نہیں, اس میں سود نہیں ہے. لیکن جب آپ ڈاکٹر صاحب آگے آنے والے پروگرام میں آپ سے مزید گے. پروگرام میں وقت کی کمی اس وقت سامنے آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, اس وقت اسلامی بینکاری کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.